बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तजा डार। पाकिस्तानी सियासत के अंदर खासी हलचल है और ये हलचल वैसे हम देखते हैं कि हर रोज ही कोई ना कोई हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो कुछ जारी है वो हम सबके सामने, खुसूसन अगर बात करें पंजाब में होने वाले इलेक्शंस की, और उसके लिए इस वक्त जो मामला सारा उलझा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे जब सबकी नजरें लगी हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की सब असना में अजहर सदीक साहब से। अजहर सदीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत करीब से तमाम मामलात को देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल जगहों पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और एक लंबे अरसे से कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं और अपनी आरा से भी आगाह कर रहे हैं लोगों को। वेलकम टू द शो अजहर साहब। अजहर साहब, सर सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, हमें बताइए कि इस वक्त जो कुछ जारी है सुप्रीम कोर्ट में उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और कल जो है वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं रख देता हूं। बुनियादी तौर पर 17 मई का फैसला आ चुका था डिफेक्शन के हवाले से। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी था और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पे भी, और उस पे फैसला ये आ गया था कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो आप डी सीट हो जाएंगे, और अगर उसके बाद कोई कार्रवाई करनी है डी सीट करने के लिए तो वो पार्टी हेड करेगा। तो पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी में ये फर्क है। पॉलिटिकल पार्टी तो पार्लियामेंट के बाहर बैठी है, वो सारी सियासी जमातें हैं। पार्लिमानी पार्टी वो होगी जो उस असेंबली के अंदर एक जमात के तौर पर आई होगी, तो वो पार्लिमानी पार्टी कहलाएगी। और इसमें जो वाजी एक डिस्टिंग्विश जो एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि जनाब उस वक्त तो अपना इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था। उस वक्त इमरान खान साहब का फैसला नहीं था, पार्लिमानी पार्टी का फैसला था। डायरेक्शन इमरान खान ने दी थी, फर्क कोई नहीं पड़ता। इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में जो प्रॉब्लम हुई है कि वो फैसला पार्लियामानी पार्टी ने किया और पार्टी लीडर डिविएट कर गए। वो तो कर नहीं सकते थे। और वैसे अगर तारीखी तौर पर देखें तो ये रन ऑफ या सेकंड पोल का इलेक्शन था। 2 अप्रैल को चौधरी परवेज अलाई के हवाले से कैंडिडेट के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन ने भी एंडोर्स किया था। पहला इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन जो कि मेजोरिटी वोट ना ले सके हमजा, तो इसलिए सेकंड पोल होना है। अगर वैसे भी देखें तो वो चौधरी शुजात हुसैन वो फैसला वापस नहीं ले सकते थे। और सबसे मजेदार बात है कि हमेशा पार्लियामानी पार्टी मेजोरिटी देखी जाती है, तो यहाँ 10 के 10 मेंबर जो हैं वो अपने पार्टी लीडर के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, तो वैल्यू रह जाएगी आपकी पार्लियामानी पार्टी की। जो पार्लियामानी पार्टी ने डिसीजन ले लिया, ये पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है, ये पार्लियामानी पार्टी का डिसीजन है। अगर इसको आप सामने रखकर देखें तो डिप्टी स्पीकर का वो वोट रिजेक्ट कर देना बेस बना के सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को, तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर आईनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और तौहीन अदालत। अब ये फरमाइएगा सर कि इस सबसना के अंदर एक ट्रस्टी का जो उन्होंने स्टेटस दिया है हमजा शहबाज को, लोग उसके हवाले से तो कुछ क्लियर नहीं है। आप जरा बता सकते हैं कि ट्रस्टी वाला जो स्टेटस है वो क्या है। आपको पहले भी याद होगा कि इनकी अपॉइंटमेंट जब चैलेंज की थी हमने मई के अंदर, और मामला चलते चलते ये 30 जून को लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया था, और लार्जर बेंच ने ये कह दिया था कि ये चूंकि आप वोट निकाल देंगे 197 में से 25, तो 172 रह गए, मेजोरिटी नहीं है, सेकंड पोल होना है, रन ऑफ इलेक्शन होना है। तो मुल्क के उस वक्त चलाना है मामले को, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वजीर आजम नहीं, वजीर आला नहीं थे, तो वो इख्तियार दे दिया था उनको कि वो बैठकर अपने वजीर आला के तौर पर मामला को देखे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को उसको ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर कि फ्यूडिशरी आपने मामला सारे देखने डे टू डे अफेयर, ताकि यहाँ कैओस ना हो, अनार्की ना हो, आप ये इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। और ये इख्तियारात जिस तरह इस्तेमाल करने हैं और उसमें कोई बड़े फैसले नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उस पर एतराज आता है कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले भी किए, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो फिर भी करते रहे हैं। अब आगे यानी अगर आपने काबीना भी बनानी है तो काबीना बड़ी मुख्तसर होनी है। वैसे तो ये फैसला कल ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस्मान बुज़दार के सॉरी इसने अपना दोस्त मजारी के वकील ने और हमजा शरीफ ने और हुकूमत पंजाब ने वक्त मांगा कि उन्हें वक्त दिया जाए, वो जवाब दाखिल करना चाहते हैं। और हमने बिला वजह अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी, और वो बड़ी ज्यादती है। हर एक बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को अंदाजा है, या चले छोड़े, हमें बहसियत कानूनदान हमें अंदाजा है इस बात का कि पहले दिन ही अगर आप जी। सस्पेंड कर दें तो वो कंप्लीट रिलीफ मिल जाना था। उन्होंने टाइम मांगा, टाइम उनको दे दिया है,
اور کل ذہن میں رکھ لیجئے گا, کل اگر لٹکانے کی کوشش بھی کی انہوں نے, وہ لٹکا نہیں سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے, لارجر بینچ یہ سارا بنانا, یہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہے یا پولیٹیکل ایک موو بنائی جا رہی ہے. اس میں لارجر بینچ بھی بنانے کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے, آرٹیکل 63 کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے, اس میں صرف عمل درآمد باقی ہے. تو یہ صرف اور صرف پولیٹیکل گیمکس ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کنسپیریسی ہے. آپ میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک چیز. آپ نے ایک اپلیکیشن پٹ اپ کی غالباً الیکشن سے پہلے بھی, اور وہ آپ نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا آپ نے غالباً اس کا بھی ذکر کیا, جس میں آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس نے اپنا فیصلہ دے دیا, اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ری کاؤنٹ اور ری پول کریں. تو مجھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ آپ کی کیلکولیشن ٹھیک تھی, یا پھر اس مرتبہ اس کو ریکنسیڈر نہیں کیا گیا یا توجہ نہیں دی گئی, وہ کیا تھا؟ تھوڑی ہمارے ویورز کو آپ کلیئرٹی دے سکتے نہیں, میں بتا دیتا ہوں ایکچولی ہیں. واٹ ہیپنڈ. جی جی کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ اب آ گیا, تو وہ آ گیا کہ 25 ووٹ نکال دینے ہیں, تو ری کاؤنٹ ہو کے سیکنڈ پول ہونا ہے. اب سیکنڈ پول میں جو لوگ موجود ہیں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ آ جائے گا. اور وہ سیکنڈ پول جب ہوا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ کاف کے کینڈیڈیٹ نے 186 ووٹ لیے, اور حمزہ اور ان کے اتحادیوں کی وجہ سے انہوں نے 179 ووٹ لیے. اب کیا ڈپٹی اسپیکر نے 10 جو ہے نا کاف لیگ کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے, وہ کر نہیں سکتے تھے, اختیار نہیں تھا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے غلط تشریح کی, بلکہ وائلیٹ کیا انہوں نے, توہین عدالت انہوں نے کمٹ کر دی ہے. سپریم کورٹ نے موقع دیا, جائیں جا کر آپ آپس میں سیٹل کرنے کو, استعفیٰ دینا ہے, لیکن وہ گیم کچھ اور ہے. وہ گیم آپ سمجھ لیجئے گا, وہ گیم یہ ہے کہ بری طرح پٹ چکے ہیں بیانیہ ان کا. اب آگے اگر آپ جاتے ہیں ری الیکشن کی طرف یا فریش الیکشن کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, تو بیانیہ بنانا ہے. بیانیہ انہوں نے سیٹ کر لیا ہے, عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے, اور عدلیہ کے اوپر باقاعدہ بیشنگ شروع ہو چکی ہے, باقاعدہ اداروں کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ پلاننگ اچھا سر, کیسے اسی ہوئی؟ میں ایڈ مجھے کر رہے ہیں, یہ جو بیشنگ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہم سب نے دیکھا, اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ منظم طریقے سے شروع کر دی گئی ہے. اور آپ میں جہاں تو تھوڑے سے ذرا پولائٹ چل رہے ہیں, اس میں صرف عدلیہ کے اوپر انہوں نے بیشنگ شروع نہیں کی, انہوں نے کنسرن کوارٹرز کے اوپر بھی شروع کر دی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ابھی خیر ان کا ڈائریکٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے, جو کہ عمران خان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے نہیں کیا. میرا سوال آپ سے جو ہے, یہ تو سارے لیگل میٹر ہو گئے, اب ذرا دوسری طرف بھی ذرا میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ ماشاءاللہ گرپ بڑی اچھی رکھتے ہیں اس پہ. ون پرپز اس چیز کا کیا ہے؟ پریشرائز کرنے چاہتے ہیں عدلیہ کو, کچھ کنسرن کوارٹرز کو, نیوٹرلز کو, یا ان کی جانب سے کچھ ایسا کیا گیا کہ سارا ٹیل ٹوورڈ عمران خان ہو گیا؟ کچھ ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے, اور یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی وجہ جو بنی وہ ضمنی الیکشن تھا. ضمنی الیکشن میں ان کا خیال تھا کہ نیوٹرلز وغیرہ یہ سارے لوگ مدد کرنے آئیں گے اور ان کو جتا دیں گے. نیوٹرلز ہے یا نیوٹرلائز کر دیا گیا کچھ چیزوں کو, تو اس کے بعد انہوں نے سوچا نہیں بھی یہ تو کام ہو گیا خراب, یہ تو الٹا پڑ گیا ان کے اوپر. تو پھر یہ پڑی حمزہ 21 تاریخ تک استعفیٰ دینے والے تھے, یعنی وہ سیکنڈ پول میں نہیں جانا چاہتے تھے. اب سیکنڈ پول میں اس لیے گیا یہ نریٹو, یعنی اب حمزہ کو ایک مظلوم بنا کر عوام کے سامنے لائے گا. جی عدلیہ نے کہا, عدلیہ نے کیا نکالا؟ عدلیہ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے, آپ نے 10 ووٹ جو ریجیکٹ کیے ہیں غلط کیے ہیں, لیکن یہ عوام کے لیے باقاعدہ نہ صرف عدلیہ کے اگینسٹ بلکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک موو لگا کر اپنا جو ووٹ بینک جو سائیڈ پہ گیا تھا اب وہ واپس لانا چاہتے ہیں, ان کے پاس آ جائے. وہ تو ان کے پاس آنا نہیں ہے نا. اب جو ٹوٹل کیمپین چل رہی ہے نا, اور اس کا ایک حل بھی موجود ہے, یعنی یہ جو کیمپین جو ہے نا اس کا کوئی لمبی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فار دا ٹائمنگ کے اس کو ذرا ایڈجرن کر دیں. ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے ان کا جواب دینے کے لیے. انہوں نے عدلیہ کی بیشنگ شروع کر دی ہے. عدلیہ اس معاملے کو پینڈنگ رکھے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں ان کے اگینسٹ. ہم ان کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سبجیکٹ اس کو سامنے رکھے کوالیفائی کرنے کے بعد, اور ووٹ آف کانفیڈنس میں آ کر ان کو اٹھا کر باہر پھینک دے. ان کا جو نریٹو جو ہے نا اس وقت عدلیہ کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, وہ ختم ہو جائے گا. وہ صرف ایک جان بوجھ کے اور عدلیہ کے اگینسٹ کیوں جانا چاہتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ نیب کے اگینسٹ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے یہاں پر, جہاں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کے بارے میں سپریم کورٹ میں کئی معاملے پینڈنگ پڑے, اور وہاں پریشر بلڈ یہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ کورٹوں کا پریشر سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے. تو یہاں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا پولیٹیکل وزڈم کے طور پر, یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے. حل میں نے آپ کے سامنے بڑا آسان رکھ دیا ہے.
اگر ابھی ہم سپریم کورٹ حالانکہ اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے، یہ ووٹ غلط ریجیکٹ کیے ہیں، لیکن وہ ایک نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جوڈیشری پھر ہمارے خلاف آ گئی، ہمیں اس وقت بھی نکال دیا نواز شریف کو، حالانکہ نواز شریف کو قانونی طور پر نکالا تھا اور ڈسکوالیفائی بالکل ٹھیک کیا، تو اب بھی ایسی بات ہے. تو یہ ایک جان بوجھ کے ایک پلاننگ، یعنی ایک حالات ایسے بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ووٹ بینک اپنا بیانیہ بیچنا نا، انہوں نے بیانیہ بکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن، اس کے بعد میں آخری سوال کرتا ہوں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، یہ آپ کی اسی بات سے میں ایکسٹریکٹ کروں گا. آپ نے نواز شریف کے کیس یا جتنے بھی کیسز ان کے اوپر ہیں، آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور ایکسیپشنل کام کیا، ایسا کم لوگوں نے کام کیا میں نے جو دیکھا. اب آپ مجھے ایک چیز سر بتائیے، وہ یہ ہے کہ ساری اچھی اسٹڈی ہو گئی، اچھی پروسیکیوشن ہو گئی، سزائیں ہو گئی، وہ مفرور ہو گئے، وہ باہر بیٹھے ہیں، ہماری کوئی ٹریٹی ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم ایسے بندے کو پاکستان لا ہی نہیں سکتے کہ کوئی بھی بندہ اس قسم کی حرکت کرے، چلا جائے، عدالتیں طلب کریں، سزائے ہو جائے، مفرور ہو جائے، سکانڈر ہو جائے، واپس نہ آئے، اس کو سزا نہ ہو سکے. آئی مین اس طرح تو پھر کوئی بھی مجرم جائے اور جا کے وہاں پر بیٹھ جائے، آپ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں جس طرح وہ یعنی ان میں ہمت نہیں ہے نا، پولیٹیکل لیڈر تو ہے نہیں، کہ پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو یہاں پر جیلیں بھگتے، یہاں پر بتاتے کہ جناب میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، بھاگ تو وہ گئے. اور یہاں آپ کے نظام کے اندر اس طرح کا معاملے ہیں کہ ہائی کورٹ میں 2.5 سال سے پٹیشن نہیں لگ رہی، وہ پٹیشن لگائیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں تاکہ وہ پاکستان میں آئے، جنہوں نے گارنٹیاں دی ہیں، شورٹیاں دی ہیں، وہ لے کر آئے. بیماری کا علاج وہ کر نہیں سکے وہاں ون وے اور دی ادر جو معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، وہ چلنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ کے کنسپریسی کر رہے ہیں. آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے وہاں بیٹھ کے چلا لیا، جن لوگوں سے ملنا تھا ان سے مل کر بیٹھ کر انہوں نے آخر اتنا بڑا جو یہ کام کیا ہے انہوں نے، یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے نا، اور اس کا فائدہ وہ لے رہے ہیں اور اپنے تئیں سارے معاملات کو. اور اب یاد رکھیے گا، کوشش یہ رہی ہے، گورنمنٹ آئی، یہ گورنمنٹ ایک مقصد کے لیے آئی تھی آپریشن رجیم چینج کے بعد. انہوں نے بھی وہاں میرا خیال ہے جہاں ڈیل جن سے ہوئی ہے ان کو بھی دھوکہ دینے لگے ہیں، یہ الیکشن ارلی میں جانا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے کام کرنے تھا وہ انہیں کر، اس لیے دیکھیں ہر کام انہوں نے کر لیا. انہوں نے اپوائنٹمنٹ، ٹرانسفر، پوسٹنگ، فنڈ ریلیز کرنا، الیکشن کمیشن کے ممبر لگانا، پھر آپ نے نیب کا چیئرمین لگا لینا، پھر آپ نے اب جو قانون میں ترمیم کی، نیب میں ترمیم کی، ای سی ایل میں ترمیم، وہ ساری انڈر چیلنج ہے. تو یہ اپنا کام انہوں نے پورا کر لیا ہے. اب وہ آگے یعنی 3-4 سال کے لیے انہوں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا کہ وہ بڑے آرام سے وقت گزاریں گے. ٹھیک ہے، آخری سوال سر یہ بتائیں کہ ایک جو ہے وہ سافٹ مداخلت، سافٹ انٹرونشن کا ذکر ہو رہا ہے کوئی 2-3 دن سے، خصوصاً جب سے یہ پنجاب کے الیکشنز کے رزلٹ آئے ہیں. یہ ٹھیک چیز ہے جو ہو رہی ہے؟ سافٹ مداخلت اگر تو ہو رہی ہے اور سارے بٹھائیں، بردباری کا رول پلے کریں، اور کچھ نون لیگ کو بھی اعتراض ویسے اس سے ہو رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ نون لیگ تو چاہ رہی ہے نا کہ سارے معاملے میں برا حال ہو گیا ہے 13 جماعتوں کا، اب یہ سپیس چاہ رہے ہیں. یہ سارا جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ سپیس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور میں اس والے پہ جو سافٹ مداخلت کے میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اور ہو رہی اسی ہے. لیے یہ سارا کچھ میدان سجایا گیا ہے نا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ عوام دیکھیں بے وقوف عوام بن رہی ہے. عوام آج سوچنا شروع کر دے، عوام ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے تو پھر اس طرح کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. پھر لوگوں کا ووٹ ہوگا، لوگوں کی سلیکشن ہوگی، لوگوں کی الیکشن ہوگی، اور وہی الٹیمیٹ نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا بیلٹ پیپر کی شکل میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے اظہر صدیق صاحب. آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کو یوں ہی حالات حاضرہ سے اپڈیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.